नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद टेलीविज़न की अदबी नशरियात गुलिस्तान अदब में रफ़त नूर आदाब अर्ज़ पेश करता है। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में शहर के मशहूर मारूफ़ अदबी शख्सियात, शायर और शायरात को मुतारिफ़ कराते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप यहाँ के तख्लीक़कार, अहल क़लम, दानिश्वरों और अदीबों से उनके कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा समाअत फरमा सकें। नाज़रीन, हमें अक्सर इस बात की शिकायतें मिली और लोगों ने इस बात का इजहार किया है कि जब हम यहाँ की अदबी महफ़िलों में, मुशायरों में शिरकत करते हैं तो हम मकामी शुअराए कराम से उनका कलाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद नहीं सुन सकते। आपकी इस शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है और गुज़िश्ता कई हफ़्तों से ये प्रोग्राम मुसलसल बदस्तूर जारी है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आपकी शहर की एक जानी पहचानी मारूफ़ शख्सियत, जिसको अर्ज़ से 40-50 बरसों से मॉन्ट्रियल के तमाम साथियों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुना और उन तकारीब में शिरकत फरमाई जहाँ ये मौके मैसर हुए। मेरा मकसद है कि आज हम डॉक्टर शफ़ीक़ अलवी साहब को आपके सामने दोबारा मुतारिफ़ करा रहे हैं इस प्रोग्राम में, ताकि आप डॉक्टर शफ़ीक़ अलवी के ज़बानी ज़्यादा से ज़्यादा गज़लियात समाअत फरमा सकें और साथ ही साथ अदबी सफ़र में डॉक्टर साहब की जो कोशिशें हैं और जिस तरह इस सफ़र का आगाज़ हुआ उसके बारे में भी वो हक़ाइक़ आपके सामने आ सकें जो अब तक आज से पहले ना आ सके थे। नाज़रीन, हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर शफ़ीक़ अलवी साहब को। शफ़ीक़ साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उम्मीद टेलीविज़न की दावत पर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारी हिम्मत अफजाई की। आपकी इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मॉन्ट्रियल में आपकी मसरूफ़ियात बहैसियत प्रोफेसर बेशुमार तालिब इल्मों के ज़हनों पर असर रखती है, बल्कि उसके गहरे नक्श मौजूद हैं। इसी तरह अदबी दुनिया में आपका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले में कि आपकी इस अदबी सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ। बहैसियत इकनॉमिक्स के प्रोफेसर के आमतौर पर लोग माशियात के सब्जेक्ट को एक बहुत खुश्क सब्जेक्ट कहते हैं। शायरी में खुश्की का कोई काम नहीं और शायरी जो है वो एहसासात का अक्कासी करती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका ये अदबी आगाज़ की इब्तिदा किस तरह हुई और किन शख्सियात का आपके ऊपर असर है कि जिस कारवां में आप शामिल हो गए। रफ़त साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि हमारी अदबी काविशें कब शुरू हुई। जी, इतना अर्ज़ कर दें कि हमारी पहली गज़ल सन 1947 में मकामी अखबार में शाया हुई थी। उसके बाद इम्तिदाद वक्त कह लें आप या गम रोज़गार, इतनी फुर्सत नहीं मिल सकी कि हम अपने इस अदबी शौक़ को आगे बढ़ा सकें। जी, सन 47 में हमने हिजरत की और पाकिस्तान आए। जी, सबसे पहला काम तो सुकूनत का था कि हम रिहाइश तलाश करें, उसके बाद मुलाजिमत तलाश करें। उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि अब और क्या किया जाए। जी हाँ। तो थोड़ी बहुत तवज्जो अदब की तानीफ मुल्तफ़ित की। जी, पहला हमारा अफसाना एक बनियाइन के नाम से जी, कराची के एक मशहूर इजारे में शाया हुआ। जी, उसके बाद फिर इम्तिदाद वक्त ने हमें मजबूर किया, जी, या एक तरह से आप ये कह लें कि ये हमने ख़ुद तब्दीली अख्तियार की कि हम शुमाली अमेरिका आए। जी, सबसे पहले हम अमेरिका की चंद यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म रहे। एक तरह से आप कह लें कि हमने घाट घाट पानी पिया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी तवज्जो आपके इस तरफ मैं मबज़ूल करना चाहता हूँ कि अदब के हवाले से
میں چاہتا ہوں کہ ناظرین سماعت فرما سکیں ادبی حوالے سے. ادبی شغل جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے دراصل جب کنکوڈیا یونیورسٹی میں پاکستانی طلباء کی تعداد بڑھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور انہوں نے اجتماعی طور پر ایک انجمن کی ترتیب دی. جی. اور خادم کو اس بات کا موقع دیا جی. کہ آپ اس کی سرپرستی قبول کریں. جی. اور ان کی ادبی سرگرمیوں کو آگے بڑھنے دیں اور بڑھائیں اور ان کی مدد کریں. جی. تو یوں کہہ لیجیے آپ کہ شمالی امریکہ میں ادبی تخلیقات جی. کا موقع جو ہے وہ ہمیں دراصل پاکستانی طلباء اور طالبات کی جانب سے ملا. جی. اس سلسلے میں میری جہاں تک میری یاد کا تعلق ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ 1974 میں جب کراچی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء نے مانٹیال کی کنکوڈیا جانب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس طرف سفر اپنا جاری رکھا علم کا، اس وقت یہاں پر ابرار احمد ندیم، انیس الدین، سید محمد مقیم، فخر الدین ملک، جمیل حسنی، منظر صاحب، رفعت نور اور ضیاء مسعود اعظم جیسے ایسے تمام طالب علم تھے جو کراچی سے ڈائریکٹ یہاں آئے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم کیوں نہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کی جانب سے ایک اخبار نکالیں. اس کا نام قائد طے کیا، ایک بزم بنائی، اس کا نام بزم اردو ادب رکھا گیا. اور اس وقت یہ سوچا کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو متفقہ طور پہ انجمن پاکستان کنکوڈیا یونیورسٹی نے ایک اجلاس میں یہ طے کیا کہ یہ ذمہ داری ڈاکٹر شفیق علوی کو سپرد کی جائے. اس وقت بزم کی ابتدا ہوئی اور پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اس کام کو چلایا. اس کے بعد بزم اردو ادب کے صدر جناب کرامت مرزا صاحب، جناب عبدالرزاق خان صاحب نے اس کی سرپرستی کی ہے. اور یہ بزم اردو ادب مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جب آپ کے پاس پہنچائی، جس میں مطلوب حسین، شمس الاسلام صاحب، ڈاکٹر شمس الاسلام، رفعت نور، بشیر حسین، سریہ ابن علی وغیرہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت ایک بشیر حسین صاحب نے بھی آپ کے ساتھ کیا. وہاں کچھ ایسے ماحول پیدا ہوا کہ بزم ادب کو نقصان پہنچا اور اس میں آپ کی کوششوں کو کچھ جھٹکا سا محسوس ہوا. اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے یہ حقائق نہیں آئے کہ یہ بزم ادب کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد بھی آپ کا سفر جاری رہا. آپ نے شہر میں خوبصورت مجالس کی ہیں، محافل سجائی ہیں، آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، آپ کا مجموعہ کلام شائع ہوا ہے. تو گویا یہاں سے ایک نیا آپ کے شوق کو ایک ہمت افزائی ہوتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے اور آپ کا آغاز ہوتا ہے. اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ ہاں بے شک. دیکھیے جہاں تک ترقی و ترویج کا تعلق ہے جی، وہ ایک طرح سے قدم بقدم چلنے سے ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں. بزم اردو ادب کی تخلیق جو تھی وہ آپ لوگوں کی مرہون منت ہے. جی. جس میں بیشتر حصہ طلباء کا تھا. جی ہاں. اور جب ہمارے پاس اس کی سرپرستی آئی جی تو ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے جی کہ ہم اپنے اس ادارے کو جی اس کا دائرہ عمل جی مقامی سے بڑھ کے نہ صرف ملکی بلکہ عوامی سطح پر لانے کے لیے کوشش کریں اور اس کا دائرہ بین الاقوامی کریں. جی بہتر. تو اس طرح سے اس کا دائرہ بتدریج بڑھتا گیا. غالباً اس میں آپ یہ کہنا پسند کریں گے کہ اس میں کامیابی ہوئی. اس میں اسی کامیابی کا سہرا پھر وہی آپ لوگوں کے سر ہے. اگر آپ کا تعاون شامل نہ ہوتا تو شفیق علوی تو کیا کوئی بھی تنہا اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا تھا. لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ سب واقف ہیں احمد فراز کے نام سے. جی 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 ہاں. ایک مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا جو ان کے الفاظ ہم دہرانا چاہتے ہیں. جی جی. بینو وہی نہ ہوں لیکن یہ مقصد وہی ہے جی کہ مانٹریال میں جس قسم کی ادبی مجالس ترتیب دی گئی ہیں جی وہ نہ ہم نے دلی میں دیکھی ہیں جی نہ لاہور میں جی اور نہ کراچی میں. آپ ان کے اس جملے سے اندازہ لگا دیجیے کہ مانٹریال میں ادبی ترقیاں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھیں. ناظرین ڈاکٹر صاحب کے اس سوال سے مانٹریال کی ادبی تاریخ کا پتہ چلتا ہے
اور اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ احمد فراز جیسے نامور شاعر جن کا بڑا نام ہے، جن کے کلام کی بڑی شہرت ہے، وہ جب اس قسم کے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر ہم اس شہر میں رہتے ہیں جس شہر کی ادبی خدمات کا بڑا چرچا ہے اور اس کو بڑے بڑے اساتذہ کرام نے تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب یہ آپ کا پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا ہے برف کی دھول، جی یہ ایک بہت خوبصورت مجموعہ کلام ہے، تقریباً 200 غزلیات اس میں شامل ہیں، اور ناظرین آپ کے لیے ایک دلچسپ معلومات میں اضافہ کروں گا کہ امید اخبار کا اس وقت 91واں شمارہ آپ حضرات کی نظروں سے گزرا، اس میں 80 شماروں میں ڈاکٹر شفیق علوی کی غزلیات شائع ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے غزلیات کا معیار یہ رہا کہ ناظرین اور قارئین نے مانٹیال میں اس کو دلچسپی سے پڑھا۔ تو آپ برف کی دھول کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار فرمائیے۔ برف کی دھول ہمارے چند اصحاب کے کہنے پر اور ان کے اصرار پر عمل میں آئی، ترتیب دی گئی۔ جی، بہت سی غزلیات میزوں پہ رکھی ہوئی گرد چاٹ رہی تھیں وہ، جی، لہٰذا ہم نے کوشش کر کے ان کو ایک جگہ جمع کیا، جی، اور ہمارے کرم فرما تھے جن کا نام نکھت بریلوی ہے، وہ یہاں آ بھی چکے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، انہوں نے اپنی بڑی کوششوں اور جافشانی سے جی، اس کو کراچی میں شائع کیا، جی، اور اس طرح سے وہ بروئے عام آئی۔ جی، یہ ہماری پرانی غزلیات کا مجموعہ ہے، اچھا، بہتر، اور ناظرین کے سامنے یہ وعدہ ہے کہ ان قریب انشاءاللہ جی، ہمارا دوسرا مجموعہ کلام بھی پیش منظر کیا عام جائے پہ گا۔ جی ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں سمجھ رہا ہوں کہ ناظرین آپ کے گفتگو سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ گلستان ادب کا پروگرام جو ہے ایک مخصوص وقت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے جو دیگر پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں 24 گھنٹے میں دکھانے ہوتے ہیں۔ تو کیا میں ناظرین کی جانب سے یہ آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ مانٹیال میں جو اخبارات نکلتے ہیں، جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز چلتے ہیں اردو کے حوالے سے، مانٹیال میں جو دوسرے احباب اردو کے سلسلے میں ان کی غزلیات نکلتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اخبارات مانٹیال سے جو نکلتے ہیں، آپ کی نظر سے امید اخبار گزرتا ہے، اس میں آپ کی غزلیات شامل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اخبار کا معیار، اخبار کی پیشکش، اس میں مضامین، غزلیات کی ترتیب اور دیگر اخبارات کے مقابلے میں اس میں کچھ خامی دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ اس میں آپ امپروومنٹ، ترقی کی تجویز پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ان تمام اصحاب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کی کوششوں سے یہ اخبارات، یا اگر کوئی جریدہ بھی ہے وہ نکلتا ہے یہاں، اس لیے کہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ جی، اگر اخبارات ہماری اپنی زبان کی ترویج میں حصہ نہ لیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی زبان کھو دیں گے، بہتر، اور زبان کے کھونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تہذیب گم ہو جائے گی۔ لہذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں یعنی مانٹیال میں کئی اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور جہاں تک ہماری اطلاع کا عرض ہے تو وہ میرے خیال میں 1 یا 2 جرائد بھی یہاں سے شائع ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظروں سے نہیں گزرے ہیں۔ تو ہم ان سب کی کوششوں کو، امید اخبار کے بارے میں آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ باقی سب کی خدمات کے بارے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ان کے نام لیں اگر آپ کی نوٹس میں ہے، لیکن امید اخبار میں کیونکہ آپ کی غزلیات آتی ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اخبار کے بارے میں؟ اخبار جو ہے یہ دراصل ضمیر راجد صاحب کی سرپرستی میں نکلتا ہے، لکھنے والے مانٹیال کے لوگ ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے ناظرین سن کر یہ سمجھ سکیں گے کہ اگر اخبار میں کوئی کمی ہے تو کس طرح دور ہو۔ اگر اخبار اچھا ہے تو ہم یقینی طور پر ان تمام لکھنے والوں کو مبارکباد دیں گے اور دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جن کی تحریریں اس اخبار کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو ہم عاجز صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی انتھک کوششوں سے امید اخبار کو جاری کیا، نہ صرف اخبار بلکہ ٹیلی ویژن کا پروگرام بھی۔ دیکھیے، یہاں کے اردو اخبارات کی جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ معاشی ہے، مالیاتی ہے، لہٰذا اس
ان کی اشاعت کے لیے مالیات کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں تعاون کے لیے یہاں کے مقامی لوگ تو شریک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زبان نہیں ہے وہ۔ اور جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو تارکین وطن ہیں اور جن کی زبان اردو ہے، جن کو اردو اور اس کے ادب سے دلچسپی ہے۔ ان میں سے فرداً تو لوگ اخبار کی مدد نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ادارے ہیں وہ یا مثلاً چھوٹے بڑے جو دکاندار ہیں وہ اس کو اپنی میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اخبار کے بارے میں یہ سننا چاہ رہا ہوں اور ناظرین بھی سننا چاہیں گے کہ اردو ادب کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، مذہبیات کے حوالے سے اور معاشی مسائل، سماجی مسائل کے اعتبار سے امید اخبار کی جو خدمات ہیں، آیا وہ ناظرین کے حساب سے، قارئین کے حساب سے قابل قبول ہیں یا اس میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے؟ دیکھیے کیونکہ اس اخبار کا اس وقت 100واں شمارہ آنے والا ہے۔ نہیں، آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن یہ کہ کسی اخبار کی خامیوں کو ناظرین کے روبرو پیش کرنا میرے خیال میں زیادتی ہے۔ تو اس کی خوبیاں بیان فرما دیجیے۔ خوبیاں اس کی یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ایک سر ورق ایک کالم اس میں چھپتا ہے ہر ہفتے، جس کے تحریر کنندہ جناب رفعت صاحب ہیں، وہ ہمارے خیال سے اس اخبار کی جان ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو مضامین چھپتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اچھے ہوتے ہیں وہ، یعنی ہمیشہ ہر جگہ بہتری کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بہتری کے لیے پھر اور بہت سی ضروریات ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ امید اخبار مہیا نہ کر سکتا ہو سر دست۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال اخبار من جملہ ایک اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے، اور اس کے لیے ہم ان تمام حضرات کو بشمول حاجی صاحب مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑے ہمت افزا الفاظ آپ نے شیئر کیے ہیں ناظرین کے ساتھ، ناظرین سماعت فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اخبار کی کامیابی کو اور دوسرے اخبار کی کامیابی کو میں جب سامنے رکھتا ہوں ان کی کوششوں کو، تو ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اخبار کے اندر اخبار کے بانی یا سرپرست کا انوالومنٹ ہے، ان کا عمل دخل ہے تحریر کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، نظموں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، تو اس سے اخبار کے